Ladies and gentlemen, we're about to start our session, Kahani Ka Safar, Masood Ashar in conversation with Mustansar Hussain Tarar. I would like to request Mr. Masood Ashar to please come up on stage and Mustansar Hussain Tarar. I would like to take this opportunity to introduce our moderator for the session, Masood Ashar. He is a leading writer and journalist and is regarded as one of the most important contemporary Urdu fiction writers. He has published 3 collections of short stories to date, the first of which included a number of stories on the theme of the military action in the former East Pakistan in 1971. He has written a number of critical essays and reminiscences of writers and has translated a number of books into Urdu. He has been awarded the Pride of Performance by the government of Pakistan for his outstanding literary work. He is currently associated with Mashal, a non-profit organization aimed at publication of developmental literature. Before I, sir, hand the session over to you, I would like all of us to observe a minute's silence for Sabeen Mahmood, who was a Pakistani human rights activist and NGO worker. She was taken away from us yesterday. Just a minute's silence for her, and then we can start our session. 2 minute की silence. ख्याल अब हम शुरू कर दें. अब मुस्तंसर हुसैन तारर के बारे में कुछ कहना तो अजीब सी बात है, इसलिए कि हमें अगर किसी को नहीं मालूम कि मुस्तंसर तारर कौन है तो मेरा ख्याल है उसे शर्माना चाहिए. क्या ख्याल है? अच्छा, ये हम जो इस वक्त जमा हुए हैं, मुस्तंसर साहब के नावलों पर बहुत बात हो चुकी है और नावलों के हवाले से और सफ़रनामों के हवाले से ही मुस्तंसर हुसैन तारर जाने जाते हैं. लेकिन हम इस वक्त जो जमा हुए हैं वो इनके अफसानों, इनकी कहानियाँ हैं. 15 कहानियाँ हैं जो एक मजमूए की शक्ल में आ भी गई हैं और नहीं भी आई हैं, इसलिए कि वो छप चुकी हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है. अगर यहाँ मौजूद होती तो उसका टाइटल यहाँ ज़रूर सामने नज़र आता आपको कहीं रखा हुआ. तो बहरहाल मुस्तंसर से मैं अब बात जो करूँगा वो इस तरह करूँगा कि हम सब जानते हैं कि जितने बड़े बड़े हमारे ख़ास तौर पे दुनिया के लिखने वाले हैं, नावलिस्ट और ड्रामा निगार, जैसे टेनेसी विलियम्स भी शामिल कीजिए, औरों को भी शामिल कीजिए, तो नावल लिखने, एक नावल मुकम्मल करने के बाद जो एक वक्फ़ा होता है दूसरे नावल लिखने का, उसके बीच में वो अफसाने लिखा करते हैं. तो क्या आपने भी इसी तरह वो कहानियाँ शुरू की? ये ऑन है जी? कौन सा? ये मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही है. अगर वो खोल लें, उसे भी खोल लीजिए. इसको सामने नहीं हो सकता ये? हाँ. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई एम सॉरी, ये जो थोड़ी सी आगे पीछे हुआ है सिलसिला, आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, तो टेढ़ा होकर बात करनी पड़ती थी, तो वो जो टेढ़ापन है मेरी आदत में शामिल नहीं है, तो इसलिए मैं माज़रत के साथ. तो मसूद ने बात की कहानियों की कि नावलों के दरमियान वो कहानियाँ लिखते हैं. दरअसल 25 बरस पेशतर मेरा एक मजमूआ आया था कहानियों का, से आँख में तस्वीर. उसके बाद मैंने कहानी नहीं लिखी. तकरीबन 23 बरस मैंने कोई कहानी नहीं लिखी. मैं रहीने सितम हाय सफ़रनामा और नावल हो गया, और कहानियाँ जो थी वो मुझसे बहुत परे हो गईं. और उसकी बुनियादी वजह शायद ये थी कि मेरी तबीयत में इख्तिसार नहीं था. और एक दफ़ा अब्दुल्ला के साथ भी बात हुई तो वो भी यही कहते थे कि मैं कहानी लिखने बैठता हूँ तो वो नॉवलेट हो जाती. तो बाहर तो और हुआ ये कि तकरीबन 2 साल पेशतर मैंने एक कहानी लिखी थी और उसका उन्वान था ये कहानी कौन लिख रहा है. वो उन ज़मानों में कहीं शाया हुई और मेरे पास रिकॉर्ड बड़ा कम होता है, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई. तो एक शाम मैंने ये सोचा कि उसका मरकज़ी ख़्याल बड़ा अच्छा है, उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो क्यों ना उसको मैं दोबारा लिख लूँ. चुनांचे उसको मैंने दोबारा लिखना शुरू किया. और उसके बाद जैसा कि शायरों के हवाले से सुना है कि वो नज़ूल वगैरह होता है उनको, तो नसर निगारों के ऊपर भी कुछ ना कुछ होता होगा. मेरे साथ वही कुछ हुआ. यानी वो कहानी लिखते हुए विद इन 2 months
12-13 کہانیوں کی فل ایک قسم کی جو ہوتی ہے نا اپنے ماحول کے ساتھ, اپنی لفاظی کے ساتھ, اپنے آئیڈیا خیال کے ساتھ, کنسیپشن کے ساتھ, وہ ساری چیزیں مجھ پر وہ وارد ہوتی گئی اور ان کے میں نوٹس بناتا گیا, رف نوٹس. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہانیاں جس طرح غزال شب ذرا مطلب پرے پرے رہتے ہیں اور وہ ہراساں رہتے ہیں, تو وہ ناولوں اور سفر ناموں سے ہراساں وہ کہانیاں کہیں تھیں اس دشت میں جو یکمشت انہوں نے دشت بھر دیا اور وہ میری طرف چلے آئیں. اس کے بعد میں نے 2 سال ان کو لکھا. اب جا کے اچھا ایک اور میں ایکسپلینیشن, جس طرح مسعود نے کہا ہے کہ وہ ایک غلط فہمی یہ ہوئی کہ آصف صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانیوں کا یہاں پہ, اور مطلب اس سے بڑا تو فورم نہیں ہے پاکستان میں, اٹ ووڈ ہیو بین اے گریٹ آنر, لیکن کچھ ایسی غلط فہمی ہوئی کہ وہ چھپی نہیں ہیں کہانیاں ابھی تک, وہ 1 ہفتے تک چھپ جائیں گی. چنانچہ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور ہم اس کی شکل اور شباہت اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ماں باپ کو دیکھ کر پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ بچے کی شکل مگر آپ کی کہانیوں کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کہانیاں رسالوں میں چھپی ہیں, ہم نے پڑھی ہیں, سویرا میں چھپی ہیں. آپ کی کہانیاں طویل ہیں ضرور, لیکن میں ایک بات جو آپ سے شاید پتہ نہیں لوگوں نے کیے نہیں کیے, آپ کی زبان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. جی, آپ نے ایک مختلف قسم کی زبان اختیار کی ہے جو آپ کے ناولوں میں بھی ہوتی ہے اور کہانیوں میں بھی اسی قسم کی زبان ہوتی ہے. تو یہ آپ نے کوئی ڈیلیبریٹلی کوئی سوچ سمجھ کر ایک نئے انداز اختیار کرنے کی, جس میں ایک رومانٹک انداز بھی ہوتا ہے, کچھ حقیقت پسندانہ انداز بھی ہوتا ہے, سارے ہوتے ہیں, تو یہ آپ نے جان بوجھ کے یہ شروع کیا انداز؟ میں نے جان بوجھ کر آج تک کوئی کام نہیں کیا, تاکہ اپنے بچے بھی میں نے کوئی جان بوجھ کے پیدا نہیں کیے. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ ایک پیشن ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ چیزیں تخلیق ہوتی چلی جاتی ہیں. بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں ان سب میں جو کہانی کا متن ہے یا مرکزی آئیڈیا ہے اس کے مطابق وہ کہانی میں ڈھالتا ہوں. یعنی اگر کوئی کسان ہے تو اس کی لینگویج کیا ہے, یا اگر ایک ناکام ایکٹر ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے, تو یہ کوئی شعوری کوشش نہیں ہے. میں صرف یہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی کہانیاں 15 کہانیاں, نام میں نے 15 کہانیاں اس لیے لکھا ہے کہ عام طور پہ کسی ایک کہانی کا عنوان ہوتا ہے کسی افسانوی مجموعے کا, لیکن وہ ریپرزنٹیشن صحیح نہیں ہوتی. کئیوں کی ہوتی ہے, لیکن میرے معاملے میں یہ تمام کہانیاں جو ہیں یہ تمام کی تمام مختلف ہے, اور میں صرف ان کی ٹائٹل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور اس کے بعد میری خواہش ہوگی. ایک میری کہانی ہے اے میرے ترخان, وہ ہے تو 10 صفحے کی, لیکن اس کو میں نے 2 صفحے میں میں اس کا صرف مرکزی آئیڈیا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. زیادہ اچھا خیال ہے جی, ہاں بالکل بہت اچھا. تو مثلا کہانیوں کے عنوان ہے پھولوں والی پہاڑی. اس کا اوریجنل عنوان تھا مٹی کا پیغمبر, لیکن وہ پیغمبر کے حوالے سے میں نے کہا کہ فساد خلق کا کچھ خدشہ ہے, تو اس لیے میں نے اس کو پھولوں والی پہاڑی کا نام دیا ہے. جوہر میں ڈوب چکی لڑکی, یہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی جوہر میں ڈوب گئی تھی. ایک پھول جو تھا کمیوں کا پھول ہوتا ہے اس کو توڑتے ہوئے, اور تقریباً 2-3 ماہ بعد ایک وہاں پہ جو شخص تھا جو اس کے نیچے جاتا تھا جوہر سے, لوگوں کی چیزیں گم ہو جاتی تھی تو وہ نیچے جا کے تلاش کرتا تھا. تو اس نے 2 ماہ کے بعد آ کر کہا کہ فاتح, اس کا نام تھا, کمارن تھی, کہ فاتح زندہ ہے اینڈ شی اسٹل لیونگ دیئر. اچھا, تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا, تو وہ میرے ذہن میں تھا, اس کے اوپر بنیاد بنا کے یہ میں نے. اس کے بعد مکوڑے دھک مکوڑے, یہ کافکا کے حوالے سے ایک سنو ٹائیگر کی سرگزشت. اس میں ایک سنو ٹائیگر جو ہے وہ بھوک کا مارا ہوا ایک جھونپڑے میں داخل ہوتا ہے, باہر برف پڑی اور وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی, اینڈ دے فال ان لو. اب میں یہ صرف آپ کو یہ کہ مختلف قسم کی کہانیاں ہیں, ان کو کسی ایک عنوان کے تحت میں نہیں دے سکتا تھا. اور میں ایک مرتبہ ایک پرہجوم شہر میں سے گزرا تھا, یہ والٹ وٹمن کی شاعری کے حوالے سے. باتیں کرتے ہاتھ گواہیاں دیتے پاؤں, یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, مطلب قیامت کے حوالے سے اس کے اوپر بنیاد ہے. ان کی مائیں بھی روتی ہیں, یہ ماؤنٹینرنگ کے حوالے سے ہے. زرد پیراہن کا بن, یہ بھی شائع ہو چکی ہے. گونگے کی ڈائری, ظاہر ہے گونگے کی ڈائری ہے. اور اسکوٹر کی پچھلی نشست پر بیٹھی لڑکی جو ہنستی تھی, وہ اس کا 2-3 صفحے کی کہانی ہے. ایکچولی بہت عرصہ پہلے میں نے, جب میں بہت ایک خاص ڈپریشن میں تھا, اور
میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو سینسٹیو شخص ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے. آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا؟ میں نے کوشش نہیں کی لیکن میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. مطلب یہ ایک نارمل سی روٹین ہے, کچھ لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. تو ان دنوں مال روڈ پہ میں کھڑا ہوا تھا تو میرے سامنے سے ایک اسکوٹر گزرا ایک لہجہ کے لیے, اور اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ اس کا خامن تھا یا اس کا بوائے فرینڈ تھا جو بھی تھا, اور اس نے کچھ کہا تو وہ لڑکی ہنس دی تھی اور اس نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی تھی. یہ ایک سیکنڈ میں وہ سارا چلا گیا. اینڈ آئی فیلٹ سو جیلس کہ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے حصے میں یہ محبت آتی ہے. تو یہ اس کے اوپر بیس کی ہوئی کہانی. آرٹ گیلری میں بیتھوون کی چاندنی راتیں, یہ پرانا لاہور ہے جب پارسی بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, کرسچن بھی رہتے تھے. یہ ان زمانوں کا لاہور ہے. گڑی شاہو ہے, اس میں لکشمی مینشن ہے, وکٹوریا پارک وغیرہ. اور یہ کہانی کون لکھ رہا ہے اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں. اور دھند کے پیچھے شہر تھا. اس کا بنیادی کانسیپٹ جو تھا ابن انشا کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ میں اس کے اوپر ناول لکھوں. اور بیسک یہ تھا کہ ایک جو ہے شخص کو پیما ہو جاتا ہے رتی گلی کی چوٹی پہ, اور جب وہ سامنے دیکھتا ہے, اور یہ میں نے منظر دیکھا ہوا ہے, تو وہاں نیلی جھیلیں ہیں اور نیلی چٹانیں ہیں اور دھند ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دھند میں سے ایک شہر ابھرے اور وہ موہنجودارو کا شہر ہو. اور یہ عجیب و غریب ریڈیکلس بات ہے کہ سن 2015 میں موہنجودارو کا شہر اور ایگزسٹ کر رہا ہے ان ماؤنٹینز. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اسے تم لکھو, لیکن میں نہیں لکھ سکا. تو فائنلی یہ میں نے وہ لکھا ہے. یہ موہنجودارو کے بارے میں ہے جو لمحہ موجود میں موجود ہے. اور اس کے بعد ہے جلا ہے جسم جہاں. یہ ایک کرسچن کپل کو ڈالا گیا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, الاؤ میں, اور جلا دیا گیا تھا. یہ اس کے حوالے سے ہے, بھٹے میں. جی ہاں. جی. اور یہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں 4-5 صفحے, آج میرا خیال ہے جب میں پڑھوں گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ کس حوالے سے اے میرے ترخان. لیکن اس سے پہلے اگر مسعود مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں, میں آپ کے ڈپریشن کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہتا, اس لیے کہ جو ہم نے پڑھا ہے خاص طور پر امریکن ہیمنگوے سے لے کے آپ بہت بات تک یہ ڈپریشن طاری ہوتا ہے. اور اس ڈپریشن میں لوگ ایک تو شراب پینا بہت شروع کر دیتے ہیں, پھر خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت ہوتا ہے جب ان کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, جب وہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن لکھا نہیں جاتا, یہ اس وقت آپ کے اندر تو ایسا بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اندر سے لکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو یا لکھنے کی ارج ختم ہو گئی ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب مجھ میں وہ ڈپریشن طاری ہوا ہے, مجھ نے زیادہ لکھا ہے, اور جب میں زندگی سے خوش ہوا ہوں میں نے بہت کم لکھا. میرے ساتھ یہ الٹ معاملہ ہے. تو آپ یہ ایک وہ کہانی کا ہے تو وہ 10 صفحے کی, ظاہر ہے کہ 2-3 صفحوں میں اس کا وہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا, لیکن بہر طور اس کا مرکزی خیال آپ تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کا عنوان ہے اے میرے ترخان. اے میرے ترخان, تو مجھے پہچانتا تو ہوگا, نہ پہچانے تو تمہیں دوش نہ دوں گا. اتنے بے شمار زمانے گزر گئے جب میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا. میں بچپن میں تیرے پاس آ کر پیروں بیٹھا رہتا تھا کہ تو مجھے ایک طوطا بنا دے, وہی لکڑی کا 3 پہیوں والا رانگلا ریڑھا جسے تھام کر گاؤں کے بچے چلنا سیکھتے ہیں, جسے ان زمانوں میں واکر کہتے ہیں. پر ایسا رنگیلا ریڑھا گاؤں کے ہر بچے کے نصیب میں نہ تھا. میں نصیب والا تھا کہ میرے باپ کی چند بیگھے زمین تھی جس میں ہل چلا کر وہ نہ صرف اپنے رزق کو مٹی سے کشید کرتا تھا, بلکہ تم جیسے ہنرمندوں کو, جنہیں لوگ تو کمی کمین کہتے تھے, پر میرا باپ تمہیں اپنے دست و بازو سمجھتا تھا. مجھے یاد ہے اے ترخان, میں بچپن میں تیرے پاس آ کر پیروں بیٹھا رہتا تھا کہ تو مجھے ایک طوطا بنا دے جس کے سہارے میں زندگی گزار سکوں, چلنا پھرنا سیکھ سکوں. اور مجھے یاد ہے کہ تو نے مجھے لٹو بھی گھڑ کے دیے, شیشم کی لکڑی سے تراش کر اپنی گھومتی ہوئی سان پہ چڑھائے, انہیں رنگین کر کے کیسے کیسے رنگ رنگیلے رنگوں سے مزین کر کے ایسے لٹو بھی بنا کر دیا کرتا تھا کہ میں خود بھی ان پر لٹو ہو جاتا تھا. تو اب اگر وہ لٹو میری بجھتی ہوئی یادداشت میں گھومنے لگے ہیں تو میں تمہیں ایک راز سے آگاہ کرتا ہوں. میں ان کے مخروطی بدن کے گرد ایک ستلی لپیٹ کر جب ایک جھٹکے سے ستلی کے بل ادھیڑ کر انہیں کچی زمین پر پھینکتا تھا تو وہ لٹو اپنی نوکیلی نوک پر استادہ اتنی تیزی سے گھومنے لگتے تھے کہ آنکھ ان پر ٹھہرتی نہ تھی.
ان کی گھماوٹ میں سے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سرگوشیاں سنائی دینے لگتی تھیں. وہ گھومتے ہوئے ساکت دکھائی دیتے تھے، جیسے رنگین کائناتیں خاموشی سے گھوم رہی ہوں، جیسے قوس قزح وجد میں آ کر کونیا کے گھومتے ہوئے درویشوں کی مانند گھومتی ہو، جیسے ایک سترنگا پرندہ اڑان میں ساکت ہو جائے، جیسے فانخوک کی تصویروں کے سب رنگ سورج مکھی کے زرد پھولوں اور مکئی کے کھیتوں اور ستاروں بھری رات کی نیلی روشنیوں کے سب رنگ کینوس سے فرار ہو کر گردش میں آ گئے ہوں. ایسے وہ رانگلا لٹو جو اگرچہ ساکت لگتا تھا پر گھومتا تھا، جو تو نے اے میرے ترخان گھڑ کے دیا تھا. کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پر تو مجھے پہچانے بھی تو کیسے پہچانے؟ میں وہ بچہ نہیں رہا جو لکڑی کے برادے کی مہک سونگتا تیرے رندے کے تیشے تلے آنے والی دیار کی لکڑی کے چھل جانے سے جو خوشبو پھوٹتی تھی اس کے خمار میں ہوتا، پیروں تیرے سرانے بیٹھا رہتا کہ مجھے ایک طوطا بنا دے. بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بدن کے شجر کی سب شاخیں مرجھاتی جاتی ہیں، ان پر بس 2-4 پتے ابھی تک خزاں کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. کوئی ایک جھونکا ہوا کا انہیں بھی کسی پل شاخوں سے جدا کر دے گا. ان پتوں کی زردی میرے تالو میں اور چہرے پر زرد ہو جائے گی اور میں بھی چھٹ جاؤں گا. لیکن اے میرے ترخان، آج میں تجھ سے ایک طوطا بنوانے نہیں آیا ہوں. مجھے چلنے پھرنے کے لیے میرے بچوں نے چین کا بنا ہوا ایک واکر لے دیا ہے جس کے سہارے میں چلتا ہوں. مجھے محض چلنے پھرنے کے لیے ایک طوطا اب درکار نہیں، مجھے کچھ اور کام ہے. مجھے کچھ اور کام. اے میرے ترخان، مجھے کچھ تابوت گھڑ دے، اور 1-2 نہیں، پورے 150 تابوت گھڑ دے. شیشم اور کیکر کے اتنے درخت تو نہیں، اتنے شجر تو نہیں کہ جن سے اتنے ڈھیر سارے تابوت تراشے جا سکیں. لیکن میری بھی تو ایک مجبوری ہے، میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے کہ تابوتوں کی تعداد کم نہیں ہو سکتی. بس یہی مسئلہ ہے کہ تابوتوں کی تعداد کم نہیں ہو سکتی. ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تابوت میں 2-3 بچے پہلو بہ پہلو لٹا دیے جاتے، لیکن وہ تو صلح صفائی سے لیٹے نہ رہیں گے، آپس میں لڑتے پھرتے رہیں گے. مجال ایک دوسرے کے لیے جگہ بنا کر آرام سے دفن ہو جائیں. بچے کبھی تعاون نہیں کرتے. اچھا، یہ جو تابوتوں کا مسئلہ درپیش ہے تو اس سے پیشتر بھی کچھ دشواریاں ہو گئیں. جب وہ یکمشت ہلاک کر دیے گئے، ان کی بکھری ہوئی لاشوں کو اسٹریچرز پر ڈال کر ہسپتال کے مردہ خانے کی یکبستگی میں لایا گیا، اور ان میں سے بیشتر کے سروں پر پٹیاں بندھی تھیں تاکہ ان کے دماغوں کے ان شگافوں کو ڈھانکا جا سکے جو ان کی کن پٹیوں پر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کلاشنکوفوں کی نالیاں نصب کر کے تخلیق کیے گئے تھے. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے ڈکرے کر دیے گئے تھے اور ان کی پہچان نہ ہوتی تھی. کچھ جلا دیے گئے تھے. تو جب انہیں ان اسٹریچرز پر ڈھویا گیا جو بالغ انسانوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے، تو وہ ان میں بھی یوں ہی ادھر ادھر لڑکتے پھرے. بعد ازاں ایک اور دشواری نے جنم لیا. مسجدوں میں جنازوں کے لیے جو کھٹارہ سی چارپائیاں ہوتی ہیں، جن کے لیے مولانا صاحب اکثر دعائے مغفرت کے تڑکے کے ساتھ اتنی رقم ظاہرہ رضا کارانہ طور پر وصول کر لیتے ہیں جن کے عوض میں آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چارپائی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی فل لینتھ بالغ حضرات، اور وہ بھی فل لینتھ بالغ حضرات کی قامت کے مطابق ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ بے آرام کرنے والے ہوتی ہیں کہ ان پر لٹائے جانے والے بے آرامی کی شکایت نہیں کر سکتے. تو یہ بچہ حضرات کے لاشیں ان چارپائیوں میں بھی جبکہ انہیں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھایا جاتا ہے، بار بار بدلتے کندھوں کے جھٹکوں سے ادھر ادھر لڑکتے پھرتے ہیں. اور جب نماز جنازہ کے بعد ان کا آخری دیدار کیا جاتا ہے تو وہ ترچھے پڑے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ انہیں تابوتوں میں بند کر کے کاندھوں پر اٹھایا جائے؟ اور ابھی تو کچھ اور مسائل بھی ہیں. تو اگر مجھے 150 کے قریب تابوت گھڑ دے تو بھی میری زندگی آسان نہ ہوگی. ابھی ایک اور مرحلہ باقی ہے. میں نے گورکن کی بھی تو منت کرنی ہے کہ اے پیارے گورکن میرے لیے کچھ قبریں کھود دے. بے شک تیری گورکنی میں کوئی ایسا دن نہ آیا ہوگا جب تو نے یکمشت پوری 150 قبریں کھودی ہوں، پر تیرے لیے ایک خوشخبری کہ یہ بچوں کی قبریں ہیں، ماں کی آغوش جتنی. زیادہ گہرا کھودنے کی بھی کچھ عادت نہیں ہے. اپنی کدال سے چند ضربیں لگا کر ایک گڑھا سا بنا دے کہ وہ کچھ احتجاج نہ کریں گے کہ ہماری گہرائی میں دفن کرو. جانے وہ گورکن میری منت سماج کو مانتا ہے یا نہیں، پر یہ تو بعد کی بات ہے. فی الحال گھڑ دے اور مجھے کچھ تابوت گھڑ دے. اور میں تجھ سے ہرگز یہ فرمائش نہیں کروں گا
کہ تابوت بہت آراستہ اور دیدہ دے بناوٹ کے ہوں جیسے یورپ کے ملکوں میں ہوا کرتے ہیں، تو نہ ان پر کوئی پھول بنا، نہ پتوں اور بیلوں کی کچھ آرائش کر، بس وہ 6 تختے آپس میں پیوستہ کر کے صرف 150 تابوت بنا تو دے، میرے لیے اتنا تو کر دے۔ اور یہ دیکھ، یہ بس 1 منٹ اور ہے، اور دیکھ جو تابوت تو میرے لیے بنائے گا، میں نے تجھے کتنے واسطے دیے ہیں، طوطوں کے، رانگلے لٹوؤں کے، گلی ڈنڈوں کے، ان کے صدقے جو تابوت مجھے یقین ہے تو بنا دے گا، تو ان کی بناوٹ میں اپنا تجربہ بروئے کار لا کر تھوڑی سی تبدیلی کر دینا۔ تو بچوں کے لیے پنگوڑے بناتا رہتا ہے نا، بہت کاریگر ہے، تو بناوٹ میں اور ساکھ میں اپنا کمال ایسا دکھا کہ وہ تابوت بھی ہوں لیکن پنگوڑوں جیسے ہوں۔ بے شک پورے گاؤں میں کبھی یکمشت 150 بچے تو پیدا نہیں ہو جاتے کہ تو نے ان کے لیے اتنے پنگوڑے بنا لیے ہوں، اتنے پالنے بنا لیے ہوں، لیکن میں بتا چکا ہوں نا کہ ایک افتاد پڑ گئی ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تجھ اکیلے کا کام نہیں، تو بے شک آس پاس کے سب گاؤں کے جتنے ترخان ہیں انہیں بلا لے، وہ تیرے عزیز رشتہ دار ہیں، تیری مدد کو چلے آئیں گے۔ مجھے صرف تابوتوں سے غرض ہے، کتنے ترخان انہیں بناتے ہیں اس سے غرض نہیں۔ بلا شبہ میں نے ایک پیچیدہ فرمائش کر دی ہے کہ تابوت بناوٹ میں ایک پنگوڑے یا جھولنے سے مشابہت رکھتے ہیں، تو میں شرمندہ ہوں۔ دراصل اس فرمائش میں ایک مصلحت پوشیدہ ہے، ایک تو وہ بچے خود بخود ان تابوتوں کو جھولنے جان کر ہنسی خوشی ان میں لیٹ جائیں گے۔ تو اعتراض تو کرے گا کہ وہ تو مر چکے ہیں، لیکن دیکھ ہے میرے ترخان، بے شک وہ مر جائیں، ان کی خصلت تو نہیں بدلتی، بچے ہیں، ایک جھولا نظر آئے تو اس میں جھولنا تو چاہیں گے۔ اور جب انہیں تمہارے بنائے ہوئے تابوتوں میں پوشیدہ کر کے سوگوار کاندھوں پر اٹھائیں گے، اور جب کاندھے بدلے جائیں گے، کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ کاندھے بدلے جائیں گے اور وہ ذرا ادھر ادھر جھولیں گے، تو یہی سمجھیں گے کہ ان کا جھولنا جھلایا جا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، تو اپنا تابوت بنا، پر ایک پنگوڑے ایسے بنا تاکہ وہ جھولتے جائیں۔ ایک اور آسانی بھی ہے، تابوتوں میں دفن کیے جانے والے عام مردوں کے وزن کے علاوہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہوتا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ لاش بہت بھاری ہوتی، جبکہ ان بچوں کے لاشیں پھولوں ایسے ہلکے پھلکے ہوں گے، ان کی گناہ کرنے کی تو عمر ہی نہیں آئی، تو فاضل بوجھ کچھ نہ ہوگا۔ یوں بھی یہ میں اب تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ اے میرے ترخان، تو جانتا ہے کہ بچوں کے خون میں کتنی روانی ہوتی ہے، وہ بہتا ہے تو بہتا ہی چلا جاتا ہے، جب تک کہ سوراخوں سے چھلنی ان کے بدن اور ان سوراخوں میں سے دماغ کے اور بدن کے سوراخوں میں سے خون کے فوارے ایسے ابلتے ہیں، گمان ہوتا ہے کہ وہ قصر الحمرا کے فوارے ہیں جو تھمتے ہی نہیں، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ ان فواروں میں سے پانی نہیں چھوٹتا، اور ان 150 بچوں کے خون کے دھبے ایسے نہیں کہ کتنی برساتوں کے بعد دھل جائیں گے۔ انہیں دھو ڈالنے کے لیے جتنی برساتیں درکار ہیں وہ تو رب العزت کے بھی گمان میں بھی نہ تھیں۔ بے شک ابد سے ازل تک جتنی بھی برساتیں طے ہو چکی تھیں کہ انہوں نے تو برسنا ہے، خون کے دھبوں کو تو کیا دھلاتی، وہ ان کی اس کلاس ٹیچر کے بھڑکتے ہوئے بدن کو جسے ان سرماؤں نے آگ لگا تھی اسے بھی نہ بجھا سکیں۔ اسے بچا لیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے بچانے والوں کی گرفت سے زبردستی آزاد ہو کر میرے بچے کہتی جان بوجھ کر مقتل میں واپس چلی گئی اور جلا دی گئی۔ ایک بچے نے اپنی اس ماں کو بچانے کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا، اور وہ بھی ایسا جھلسا کہ بعد میں اس کی شناخت نہ ہو سکی۔ میں ذرا سا بھٹک گیا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں ان کے تابوتوں میں سوائے ان کے گناہوں وغیرہ کے اور کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ یوں بھی انہوں نے ان مہربانوں کی طفیل اپنے دماغوں میں سے خون کے فوارے چھوٹنے سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیا، تو ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھنے کی بھی کچھ حاجت نہ ہوگی۔ انہوں نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن کی پاداش میں وہ جہنم کے سزاوار ہوتے؟ زیادہ سے زیادہ کسی بچے نے اپنے ہم جماعت کی ٹفن کیریئر میں سے ایک پراٹھا چرا لیا ہوگا، کسی کی رنگین پینسل کو غائب کر دیا ہوگا، امتحان میں نقل کر لی ہوگی، گھر کا کام نہ کرنے پر ٹیچر سے جھوٹ بولا گا کہ سر میری نانی جان بیمار ہو گئی ہیں، میں انہیں اسپتال لے گیا تھا۔ سب سے بڑا گناہ شاید یہ کیا ہوگا کہ غسلخانے میں چھپ کر سگریٹ کا ایک کش لے لیا ہو، اور کیا کیا ہوگا۔ ویسے تو ان کی بخشش کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں پر انہی کے خون کے چھینٹے ہیں۔ چلو چھوڑو بیکار کی باتیں، جو ہوا سو ہوا۔ پورے 150 بچوں کے خون آلود چھلنی ہو چکے، مسح کر دیے گئے لاشیں پڑے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے بھائی۔ انہیں اتنی گہرائی میں دفن کرنا ہے کہ ان کے بدنوں سے پھوٹنے والے خون کے فوارے قبر کی مٹی میں چھید کرتے ہوئے باہر نہ ابل پڑیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی دلچسپ نظارہ ہوگا۔ پورے 150 سرخ فوارے پورے پاکستان کے قبرستانوں میں چھوٹ رہے ہیں۔ قبرستان کیا ہوئے، شالیمار باغ ہو گئے۔ تو اے میرے ترخان، مجھے کچھ تابوت گھڑ دے، تیرا اللہ بھلا کرے،
گھڑ دے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میں تیرے سراہانے آ بیٹھتا تھا, تو میرے لیے کھلونے بناتا تھا, تو میں بچہ تھا, اور تو تب بھی بہت بوڑھا تھا, اور تو کب کا مر چکا ہے. پر کیا کروں, میری مجبوری ہے, میرا اور کوئی ترخان واقف ہی نہیں, میں کہاں جاؤں. تو اپنی قبر میں ہی میرے لیے کچھ تابوت گھڑ دے, کچھ چھولے بنا دے, تاکہ میں انہیں ان میں ڈال کر انہیں جھلاؤں اور دفن کر دوں. اے میرے ترخان, ہمارے نہیں جیے, تیرے بچے جیے, کچھ تابوت گھڑ دے. شکریہ. واہ واہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف آدھا گھنٹہ تھا, جو اب 4 منٹ رہ گئے ہیں. تو اب آپ سے ایک تو میں سوال کر لوں کہ اب آپ کوئی ناول لکھیں گے, لکھ رہے ہیں آگے, یا ابھی کہانیاں ہی لکھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ میں پہلے یہ ہوتا چلا آیا کہ جب بھی میں کسی ناول کے اختتام تک پہنچتا تھا, تو اس کے درمیان میں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ, کوئی نہ کوئی آئیڈیا, کوئی نہ کوئی سطر میرے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی تھی, اس کے اوپر وہ ڈیولپ میں کرتا تھا. لیکن اس دفعہ آخری جو ناول, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اے غزال شب میں نے لکھا ہے, اس دوران مجھے کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں آیا, اور ابھی تک نہیں آیا. عین ممکن ہے کہ یہ میرا آخری ناول ہو, کیونکہ میں زبردستی تو نہیں لکھوں گا. آخری ناول کیا مطلب؟ آخری جو مراد ہے کہ اس کے بعد میں نے کوئی ناول نہ لکھ سکوں. کیوں نہیں لکھوں؟ کوئی ذہن میں نہ آئے, اگر آ گیا تو لکھوں گا. اچھا چلیے, کوئی سوال ایک آدھ کر لیں بس. حضرین, میں اپنے آپ کو ان بد نصیبوں میں سمجھتا ہوں جو طارق صاحب کے فن سے کوئی بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتے. یہ کہانی میں نے نہایت غور سے سنی ہے. اس کہانی میں طارق صاحب ایک ادیب سے زیادہ ایک مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں. جب کسی لکھنے والے کو اس لکھنے والے سے ڈرنا چاہیے جس کے فن میں اجتہادی مظاہر جو ہیں وہ آتے چلے جائیں. تو جو انہوں نے قبر میں کیا, تو کریمیٹوریم میں جو مغرب میں ڈالا جاتا ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہاں بھی قبر کی قیمت بہت مہنگی ہے. تو انہوں نے ایک اپنے اصل میں نہ جاننے کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے ایک لکھا تھا کتاب کا نام پتلی پیکنگ کی. تو پیکنگ انہوں نے جو وارث شاہ سے لیا, تو وہ چین کا جو ہے وہ شہر لے لیا, جبکہ پیکنے کا مطلب اور تھا. تو میری یہ وجہ ہے کہ لکھنے والے کے گفتگو میں تھوڑی سی بے اعتمادی بھی ہونی چاہیے. جتنا اعتماد سے طارق صاحب گفتگو کرتے ہیں, یہ اچھا نہیں. ہمارا وقت بہت کم ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. آصف کوئی بات کریں گے؟ مجھے طارق صاحب کے اعتماد پہ سوال نہیں کرنا. مجھے تو آپ نے جو ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ ڈپریشن اور لکھنے کا, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈپریشن کی حالت میں آپ سفر نامہ لکھتے ہیں؟ ایکچولی میں شاید ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے سفر پہ جاتا ہوں. لیکن آئی فیل, مطلب یہ ذرا لمبی بحث, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کہ اوور آل جب تک ڈپریشن نہ ہو, جب تک ایک بیگانگیت نہ ہو معاشرے سے, جب تک کہ آپ کو ٹھیس نہ پہنچے, آپ لکھ نہیں سکتے. مطلب ایک بہت پرمسرت اور ہنسی خوشی نارمل زندگی بسر کرتا شخص جو ہے, میرا خیال ہے وہ کریٹو نہیں ہو سکتا. ابھی آپ گئے تھے تھرپارکر وغیرہ, جی, تو اس کا سفر نامہ لکھا ہے؟ جی, میں سندھ گیا تھا, تو اس کے بارے میں آج کل لکھ رہا ہوں. لکھ رہے ہیں. جی. ایک بحیثیت ادیب ذرا طارق صاحب سے یہ سوال ہے کہ بحیثیت ادیب آپ نے میرے ترخان کی کہانی پڑھی, اس جو حالات ہیں ہمارے, کیا اس سے کچھ امید آپ کو نظر آتی ہے یہاں؟ میرا خیال یہ ایک علیحدہ سیشن درکار ہے اس کے لیے. جی, اور کوئی سوال؟ یہ میرا ترخان جب میں سن رہی تھی, اور جس طرح آپ نے شروع میں لٹو اور وہ گھوڑے اور سب کا بیان کیا, تو بچپن کے دن یاد آ گئے, وہی خوشبوئیں, وہی رنگ سب یاد آ گئے. پھر بعد میں جب آپ نے پنگھوڑوں کی اور قبروں کی بات کی, تو یہ تو ہم سب پاکستان میں, میرے خیال میں ہماری تو روح تک اثر ہوا ہے, ہم لوگ زخمی ہوئے ہوئے ہیں. اور آپ کے اتنے خوبصورت سفر نامے ہیں, ہمیں اب کچھ مرہم کی ضرورت ہے. اگر ہمیں تھوڑا سا آپ وہ سنا دیجئے تاکہ ہمیں اب کچھ مرہم لگ جائے. اور ہم نے بھولنا نہیں ہے جو کچھ ہوا, مگر یہ وقت ہے تھوڑا سارا ہمارے پہ آپ اگر یہ اتنا بڑا فیور کر دیں, کچھ سنا دیں جس سے ہماری روح خوش ہو جائے. وقت نہیں ہے سنانے کا, اس لیے کہ وہاں سے اشارہ ہو رہا ہے کہ کب وقت ختم ہو رہا ہے. کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اب تو میرا خیال ہے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا کوئی اور بات کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. جی, اس لیے کہ انہوں نے, ہاں یہ سوال میرا بھی ہے, یہ سوال ان کا بھی ہے, اس لیے کہ
इनसे तो बहुत से सवाल करने के हैं, इसलिए कि सिर्फ कहानियों के हिसाब से नहीं, और भी इनके सफ़रनामों के हिसाब से, और ये इनके अंदर इतनी हिम्मत है अब भी, ये अपने आप को बूढ़ा कहते रहते हैं, हालांकि ये बूढ़े बिल्कुल नहीं है, ये अभी सफ़र करके आए थरपारकर का, और उस हालत में जबकि आपने वहाँ के वाक़यात। अच्छा, थरपारकर, एक सिर्फ आखिरी में बात कर दूँ जो मैंने नोट की, वहाँ पे एक ज़माने में मोर बहुत हुआ करते थे। जी, हाँ, मैं कास्बो में गया, वहाँ पे कास्बो के कस्बे में मुख्तलिफ मंदिर हैं, वहाँ पे मोर मौजूद थे, लेकिन जनरली नंगर पार्कर में भी इर्द गिर्द मोर हुआ करते थे, और उसके बाद हमने मोरों को खाना शुरू कर दिया और उनकी मोर कढ़ाई वगैरह अच्छा, और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस भी गई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मोर जो थे वो हिजरत करते गए, वो सरहद के पार चले गए, क्योंकि वहाँ पे लोग उनको नहीं खाते थे, हिंदू ही नहीं खाते। अच्छा, वहाँ पे मोर ज़्यादा हो गए। अब वहाँ सूरत हाल ये थी कि वहाँ सूअर भी होते थे, अब कुछ लोग वहाँ के सूअर भी खाते हैं, चुनांचे सूअर हरासा हो गए पाकिस्तान की जानब। वाह भाई, ये तो कहानी बनती है, ये सफरनामा नहीं बनता, अफसाना बनता है। तो अब आप देखिए कि ये हमने कैसा बड़ा सौदा घाटे का किया है कि अपने मोर दे दिए और सूअर उनसे ले लिए, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो जो हैं वो सिर्फ थरपारकर तक ही महदूद नहीं। हाँ, सही बात। अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है बहुत बहुत शुक्रिया। अब आधा घंटा हो चुका है और वहाँ से इशारे हो रहे हैं कि ख़त्म किया जाए। बाकी अफसोस की बात है कि ये बहुत कम वक्त था, ज़्यादा वक्त होना चाहिए था और भी बातें करना चाहिए थी कि मुस्तनसर साहब का जो लिखने का वो है वो अभी तक जवान है और बिल्कुल हिम्मत है, और उन्होंने जो कहा कि आखिरी नावल लिखेंगे, आखिरी नहीं लिखेंगे, ये इंशाल्लाह और भी कई बहुत से नावल लिखेंगे और बहुत सी कहानियाँ लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir, for being with us. जिन लोगों को मुस्तनसर हुसैन तारड़ को मज़ीद सुनने का शौक़ है, अगले सेशन के लिए इधर बैठिए रहिए. We're going to move directly into the next session. I thank you very much, sir, for being with us, Mr. Masood Ashar. We will move now into our session on ताबीर की तलाश में. थैंक यू। टाइम नहीं, उसके ऊपर तफसील से बात। We're going to move into our session, Tabeer Ki Talash Mein by Rehan Alvi. Our panelists for this session are Rehan Alvi, the author himself, Peter Hayward, and Mustansir Hussain Tarar. The session will be moderated by Najiba Arif. We're going to start in 2 minutes as soon as we have the chairs set up. The audience is requested to remain seated if they want to attend the next half hour, which is a book launch on Rehan Alvi, Tabeer Ki Talash.